बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो कवानीन पास किए हैं उसके बाद मुझे वो करण खेर, मेरा हाल है उनका नाम है, वो गुलूकार हैं बड़े मशहूर इंडियन, वैसे तो उनको सूफ़ी गायक कहते हैं। उनका एक गाना मेरे ना बार बार वो हैमर कर रहा था कि कैलाश खेर उनका नाम है, कि दुनिया उठ पटांगा किते हाथ ते किते डांगा चकदे फटे हुए, इस तरह का वो था। ये कानून जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने, नया पाकिस्तान बनाने वालों की असम्बली ने जो कानून पास किया है, ये मेरा ख्याल है कि पुराने पाकिस्तान वालों की जो असम्बली होती थी उससे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। उसी तरह के मामलात हैं, उसी तरह की चीज़ें हैं। तो ये कानून क्या है? टोल टैक्स में पता नहीं कमी, मतलब यार जो MP MNA बनते हैं लोग, उनको क्या टोल टैक्स में चले बहरहाल इसके ऊपर मतलब एडे खत्ते तो नहीं होंगे यार। हमने वो पुराने दौर में होते थे जो साइकिलों पे जाते थे, या फिर वो आम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते थे। मौजूदा जो असम्बलियों या जो मौजूदा सियासत का चाल चलन है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का बंदा होगा रुकन असम्बली के जिसको ये बॉदर कर रही होगी। लेकिन असल क्या चीज़ है? असल चीज़ ये है कि वो जो है ना जी, के बुए सुल्तानी, या कि एक वो जो एक जिसको हम कहते हैं कि जात तलबी, कि जहाँ से गुजरे वहाँ से जनाब लोग जो हैं फर्शी सलाम कर रहे हों, कोरनशें बजा रहे हों कि जनाब रुकन असम्बली तशरीफ़ ला चुके हैं, दरवाजे खोल दें, फाटक खोल दें, लाइन में ना लगना पड़े, और इनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो आम आदमी वाला ना हो। ये हो सकती है वजह। और फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें तो खैर उनका हक भी बनता है। वो चीज़ें क्या हैं वो भी हम जिक्र करेंगे। ब्लू पासपोर्ट जिसको ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं, वो भी उसका जिक्र है। लेकिन ये फेडरल मामला है, फेडरल, ये थोड़ा सा मुझे इसका पता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आगे क्या मामला थे इनके। लेकिन इसी असम्बली ने वही ऊट पटांगा वो वाला मामला, कि सहाफ़ियों के बारे में भी कुछ कानून मंजूर कर दिए हैं कि अगर सहाफ़ी की कोई बात पसंद नहीं आएगी, स्पीकर साहब को नागवार गुजरेगी, स्पीकर साहब के ऊपर तनकीद होगी, तो जनाब सहाफ़ी को कैद और जुर्माने की सज़ाएं हो सकती हैं। पता नहीं की करना चाहते नहीं यार। तो एक तो मामला ये है, और दूसरा मामला ये है कि पंजाब में आज मरियम बीबी ने कुछ अरकान असम्बली से मुलाकात की। तो बड़ी खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि हमारे आलमोस्ट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, ये हमें थोड़ा सा जो हिस्ट्री अगर आप जानें, एक तो रीसेंट पास्ट की हिस्ट्री है कि जो वज़ीर आज़म होते हैं पाकिस्तान की, वो भी पार्लिमान को और असम्बलियों को लिफ्ट कोई नहीं कराते होते। ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का ट्रैप है। ये फ़िलासफ़िकल बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके ऊपर। कि जो डिस्कनेक्ट होता है वज़ीर आज़म या चीफ एग्जेक्टिव, वो पाकिस्तान की जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो उसको डिस्कनेक्ट करती है। तरीक़ाकार क्या होता है कि कहते हैं सर दफ़ा करो, असम्बली में कोई बैठने वाले लोग हैं, तो असम्बली में आपने जाके क्या करना होता है। तो कुछ वज़ीर आज़म जो हैं वो इस डिस्कनेक्शन को पसंद नहीं करते, असम्बली में जाते हैं, हर सेशन में जाते हैं, सवालात के जवाब देते हैं, तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कुछ इमरान खान साहब जैसे होते हैं, कुछ नवाज शरीफ साहब जैसे होते हैं। इमरान खान साहब तो अपना रास्ता बदल लिया करते थे, अगर आपको याद हो कि यार रास्ते में मुझे जाके हैंडशेक करना पड़ेगा अपोजिशन लीडर से, और मैं इनको तो जेल में होना चाहिए, ये असम्बली में बैठ के क्या करें, वो माइंड सेट था। तो यानी कि उन्होंने सियासत में मुखासमत और नफरत को जो जगह दे दी थी, फिर वो जगह उनको, या वो सियासत जो है वो उनको जेल में इस हालों में पहुंचा चुकी है कि उनकी मुलाकातें पिछले 6 महीने से नहीं हो रही। मियाँ बीवी आपस में मिलके थे, वो हालात का मातम था। क्या मुलाकात क्या थी, इस तरह के वो बड़े मामलात चल रहे हैं। लेकिन हम मरियम बीबी की बात करेंगे कि मरियम बीबी साहिबा जो हैं वो भी बिलीव नहीं करती कि अरकान असम्बली के साथ मेल मुलाकात होनी चाहिए। गवर्नेंस का जो मॉडल है वो पार्लियामेंट के ज़रिए होना चाहिए, असम्बली जो है उसको आप जवाब दें हैं। मरियम नवाज साहिबा भी उसी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो लेकिन आज बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि उन्होंने कुछ अरकान असम्बली से मुलाकात की। हमने थोड़ी सी रिसर्च की है कि मरियम बीबी जो हैं वो कितनी दफ़ा असम्बली में आई, उन्होंने कितनी मुलाकातें की, और शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे वो चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी ज़रा कम ही लिफ्ट कराया करते थे। तो मैं पहले आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो
ایک قانون سازی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی، 2 قانون سازیاں ہیں۔ ایک تو پرکس اینڈ پریولیج کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں ان کے پاس بھی آفیشیل پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ سینٹ میں تا حیات جو ہے وہ آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے سینیٹرز کو، اور ان کی بیگمات کو ٹینیور بیسڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں ان کا ٹینیور بیسڈ جو ہے آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کا، اور ان کی بیگمات کا ٹینیور بیسڈ پاسپورٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح باقی جو اراکین اسمبلی ہیں صوبائی، ان کے ہاں ایک احساس کمتری پایا جاتا تھا کہ جی کہ ان کو تو آپ اتنا نوازتے ہیں، چونکہ پاسپورٹ فراہم کرنا یہ فیڈرل ایک کہہ لیں کہ ڈومین میں آتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ صوبے نہیں کر سکتے۔ تو صوبے جو ہے وہ کوئی قرارداد پاس کر سکتے ہیں یا پھر کچھ اور کر سکتے ہیں معاملہ۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کہ اصل میں ہوا تھا 2 سال پہلے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ سپیکرز کانفرنس ہوئی تھی۔ سپیکرز کانفرنس میں پاکستان کے 4 صوبے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی اسمبلی کے بھی جو سپیکر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ وہ بیسیکلی جو پارلیمانی سال کس طرح سے ہوگا، قانون سازی کس طرح سے ہونی ہے، یہ وہ معاملات بیٹھ کے ڈیزائن کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ تیار کرتے ہیں اس کو۔ تو وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یار یہ درینہ مطالبہ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے کروا لیں یہ والا کام۔ تو آج جو یہ خبر آ رہی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی کہ ہمارے اراکین کو بھی آفیشیل پاسپورٹ اور ان کی بیگم کو بھی آفیشیل پاسپورٹ، تا حیات ان کو اور بیگمات کو ٹینیور بیسڈ پاسپورٹ ملنا چاہیے۔ تو اگر کہیں کہ وفاق اپنے دیتا ہے اراکین پارلیمنٹ کو، اور منسٹرز کا معاملہ مختلف ہے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، تو ان کو بھی دے دیں۔ تو یعنی بیسیکلی جو قوانین ہیں وزارت داخلہ سے متعلق، جو ان کے رولز ہیں، ان کے مطابق ان کو کہا گیا کہ ہمیں بھی ٹریٹ کیا جائے اراکینی کی اسمبلی کو۔ تو یہ معاملہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ یہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو پنجاب اسمبلی میں بھی یہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو لہٰذا خیبر پختونخوا اسمبلی نے کوئی بڑا غلط کام کیا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ بات درست نہیں ہوگی۔ تو یہ باقی آلریڈی چل رہا ہے کام، اور پنجاب بھی کر دے گا۔ لیکن جو اوٹ پٹانگا جڑا کام کیتا ہے نا جناب انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی نے، انہوں نے سیکیورٹی بی کا حقدار قرار دیا ہے، جبکہ خطرات یا سیکیورٹی کے خدشات کی صورت میں سیکیورٹی کو کیٹیگری اے تک بڑھایا جا سکے گا۔ اراکین اسمبلی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سیکیورٹی پاکستان بھر کے علاوہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مؤثر ہوگی، اور اراکین اسمبلی کو اپنے حلقہ انتخاب میں عوامی مسائل اور ترقیاتی امور پر اجلاس طلب کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔ ایسے اجلاسوں میں متعلقہ سرکاری افسران کو شرکت ان کی لازمی ہوگی، اور بلا جواز عدم شرکت کو اسمبلی کے استحقاق کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ متعلقہ رکن اسمبلی کی موجودگی میں اجلاس کی صدارت بھی وہی کرے گا۔ اچھی بات ہے، مجھے یہ بات بری نہیں لگ رہی۔ قانون کے تحت کسی رکن اسمبلی کو گرفتاری سے قبل اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی اجازت لازمی قرار دی گئی ہے۔ یہ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ آلریڈی بھی یہ اس طرح کا قومی اسمبلی میں تو ہے معاملہ، لیکن اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ میرا خیال ہے کہ اسمبلی اجلاس کے دوران ہوتا ہے، کہ اسمبلی اجلاس کے دوران نہیں آپ گرفتار کر سکتے۔ اسپیکر کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ گرفتاری سے قبل پولیس رپورٹ یا چلان طلب کریں، جبکہ ضرورت محسوس ہونے پر چلان پیش کیے جانے سے پہلے انکوائری کرانے کی ہدایت بھی دے سکتے ہیں اسپیکر صاحب۔ اور ان کو پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹول پلازا، وہ بھی جو ہے اس سے بھی استثناء ان کو حاصل ہوگا۔ اب یہ جو ٹول پلازا والا یہ بڑی چھوٹی سی حرکت لگتی ہے یار، آپ نے زیادہ سے زیادہ اسلام آباد خیبر پختونخوا سے کتنا ٹول پلازا لگتا ہے گا موٹر وے تے؟ امیر لوگ ہیں، تمباکو اینڈ نسوار، بڑے بڑے کاروبار، تو کل کو یہ پنجاب والے بھی کر دیں گے، پتہ نہیں قومی اسمبلی والے بھی کر دیں کہ جناب صاحب آ رہے ہیں، اس کے پیچھے پیسہ ایشو نہیں ہے، مائنڈ سیٹ ایشو ہے کہ ہم حاکم ہیں۔ حاکموں کے لیے وہ جو ڈنڈا لگا ہوتا ہے نا آگے، جو پکٹ لگی ہوتی ہے، یا وہ کہ آپ ٹیکس دیں گے تو یہ ٹول پلازا۔ خیر پاکستان میں ٹیکس یا ٹول پلازا وہ جو رقم حاصل ہوتی ہے وہ بھی پتہ نہیں کدھر جاتی ہے کدھر نہیں جاتی، یہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے سر۔ وہ اکاؤنٹ 1 میں جاتی ہے کہ کسی کے اپنے اکاؤنٹ میں پڑی رہتی ہے، کسی ادارے کے یا کسی ٹھیکیدار کے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ اس آپٹکس جو ہیں یہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو ایک اور قانون جو ہے وہ چک دے پھٹے والا معاملہ ہے،
وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے منظور ہوا ہے کہ جی کہ صحافیوں پر قید، جرمانہ اور پابندی انہوں نے لگانے کا جو ہے وہ قانون منظور کر لیا ہے، اور تنخواہوں اور برات کے علاوہ قانون کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ 30 اپریل کو اضافی ایجنڈے کے ذریعے یہ قانون جو ہے وہ منظور کروائے گئے ہیں۔ یہ اسپیکر صاحب کے پاس اختیار ہوگا اس قانون کے بعد کہ کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روک سکتا ہے۔ اسپیکر پابندی کی زد میں آنے والے افراد پر خاص مدت تک کے لیے پابندی عائد کر سکتا ہے۔ اسپیکر کے پاس اب اختیار ہے کہ وہ ایوان کی کسی بھی کارروائی کو شائع کرنے یا نشر کرنے سے روک کر اس پر پابندی عائد کر سکتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر مذکورہ شخص یا صحافی کو 6 ماہ قید تک سزا اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکے گا۔ بل کے مطابق اگر کوئی صحافی یا ادارہ اسمبلی کارروائی توڑ مروڑ کر رپورٹ کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ صحافی کی 3 سال تک قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اسپیکر پر جانبداری کا الزام لگانے یا اس کے اوپر تنقید کی جائے گی اسپیکر کے اوپر، تو جو صحافی یہ والا جرم عظیم کرے گا اس کو 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ کسی بھی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ٹیبل ہونے سے پہلے نشر یا شائع کرنے پر صحافی کو 3 ماہ تک قید اور 3 لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ تحریک التوا ٹیبل ہونے سے قبل نشر یا شائع کرنے پر 1 ماہ تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ اب یہ مطلب تم کی کہنا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے جی۔ اب یہ کیا قانون ہے؟ یہ کہ آپ نیر کریں یا سویر کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ کی کوئی خبر لینے والا نہ ہو، آپ کے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانے والا کوئی نہ ہو، تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، اور پھر یہ تو ہوتا ہے نا کہ قانون بڑا اچھا بنا ہے لیکن قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ سارا قانون بڑا ہی غلط استعمال واسطے کہ ہماری کوئی خبر، اسپیکر یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ فرشتہ ہوگا اور اس کے یا کم از کم ربوٹ ہوگا کہ اس کو جو پروگرام فیڈ کر دیا کہ آپ نے غیر جانبدار رہنا ہے اور اتنے انچ کے اندر اندر آپ نے چلنا ہے، نہ دائیں نہ بائیں۔ تو ایک انسانی دماغ جو ہے اس کی پسند ہوتی ہے، ناپسند ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کی اور بھی بڑی اس کے یعنی انسانی فطرت جو ہے وہ کسی ایک فارمولے کے اوپر تو پوری نہیں اترتی۔ تو اب اگر کوئی اسپیکر جو ہے وہ پسند اور ناپسند کے چکر میں پڑ جائے، غیر جانبداری چھوڑ دے، جو کہ عموماً چھوڑی ہوتی ہے اسپیکر حضرات نے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ ملک احمد صاحب نے تو پتہ نہیں کس وجہ سے ان کے لوگوں کی باتیں وہ سنی نہیں جا رہی تھیں اپنے ان کے حلقے میں، کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہ ہیبچول اوفینڈر والا جو بل تھا وہ روک لیا اور لگا کہ یہ نون لیگ کے خلاف کھڑے ہیں، اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہیں۔ ادروائز کتوں کھڑے ہوندے نا جناب اسپیکر؟ آپ کہیں نا کہ جی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ مطلب کوئی اس طرح کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں کہ جو حکومت کو، وزیر اعظم کو ناقابل قبول ہو، کوئی نہیں کرے گا سر۔ تو یہ اگر کوئی بات کرے کہ جی اسپیکر صاحب نے غلط کام کیا ہے، جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو جناب وہ صحافی نوں اندر مطلب اس کا کیا کریں؟ تو یہ وہ انداز حکمرانی ہوتا ہے جو آپ کے گلے میں پڑتے ہیں۔ تو باقی یہ جو ہے یہ پیکا ایکٹ کے خلاف بھی بڑا بولا کرتے تھے۔ خیر پیکا ایکٹ انہوں نے بھی اس کے اوپر بھی اپنے دور میں وفاقی حکومت نے بڑا امپلیمنٹ کیا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے قانون بنا دیا ہے اسپیکر کے، جو اتنے ہتھیار تیز کر دیے ہیں، تو یہ پیکا ایکٹ سے بھی خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال اس ایشو کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن اور کابینہ کے رکن ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہ کے پی میں حکومت بننے کے بعد صوبے میں تو ترقی نہ ہوئی، لیکن 2 اہم کام ہوئے، یا وزیر اعلیٰ اور کابینہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور صوبائی وسائل کا استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا کام یہ ہوا کہ صوبائی اسمبلی میں بل پاس ہوا کہ اب اراکین صوبائی اسمبلی ٹول ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنیٰ ہیں، 8 ممنوعہ بور کے لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ اراکین اسمبلی اپنے اور اہلیہ کے لیے بلو پاسپورٹ حاصل کریں گے، اور وہ بھی تاحیات، جبکہ حکومتی گیسٹ ہاؤس یا سرکٹ ہاؤس میں 3 دن مفت قیام بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب خیبر پختونخوا کے عوام سے جڑے اہم مسائل تھے جنہیں بروقت حاصل کر کے عوام کے لیے ریلیف کو ممکن بنایا گیا۔ اچھا، اب جو ہیں جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے من پسند صحافی، وہ بھی اس بل کے اوپر تنقید کریں۔ سمینہ پاشا ہماری دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سنا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبرز کو کوئی
عرش سے اتری ہوئی برگزیدہ اور خدا کی چنی ہوئی مخلوق تصور کر کے انعام و اکرام و مرات اور آیت کی بارش کرنے کی قانون سازی کر دی گئی ہے، ایتھے جڑا پنو اوہی لال ہے۔ تو یہ اس طرح کی تنقیدیں ہو رہی ہیں، بڑے بے حساب ہو رہی ہیں۔ تو یہ والا معاملہ ہو گیا۔ اگلی خبر جو ہے وہ مریم بی بی کی ہے۔ آج مریم بی بی نے، یعنی کہ آج 7 جولائی 2006 کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے حکومتی اراکین سے متعدد ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور لاہور میں مرحلہ وار ہوئیں اور مختلف ڈویژنز کے اراکین اسمبلی نے شرکت کی۔ انہوں نے بیچاروں نے آ کے یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی کہ وہ ہمارے فنڈ جاری کر دیں، ہمارے یہ ہے، ہمارے وہ ہے، فلاں ٹمکان، یہ ہوتا ہے۔ اور ان کا سب سے بڑی یہ خواہش ہوتی ہے اراکین اسمبلی کی، کیونکہ سیاست پاکستان میں اسی طرح ہی چلتی ہے، علاقے کی سیاست، حلقے کی سیاست کے پٹواری اپنا ہونا چاہیے، تھانے دار اپنا ہونا چاہیے۔ میرے حلقے میں اگر میں رکن اسمبلی ہوں تو اگر 3 4 5 تھانے آتے ہیں، وہاں پہ ایس ایچ او اپنی مرضی کا ہونا چاہیے، ڈی ایس پی اپنی مرضی کا ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں ہوں تو ڈی پی او میرے ضلع کا میری مرضی کا ہونا چاہیے، تاکہ میرا ٹیرر جو ہے اور جو میری داغ بیٹھی ہوئی ہے وہ بیٹھی رہے۔ مریم بی بی نے ایک طرح سے اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے پولیس کے تقرر اور تبادلے، پٹواریوں کے تقرر اور تبادلے وہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ، سائیڈ ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ اراکین اسمبلی ٹوکری ہو گئے ہوئے ہیں، اور بیوروکریسی جو ہے وہ بس اپنی منمانی کرتی ہے۔ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اراکین اسمبلی کو بار بار ان کو کہتے ہیں ہیمر کرنا ہوتا ہے کہ روزانہ ملاقات کریں، روزانہ بٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم نے جناب جو گورننس کا ماڈل ہے وہ تبدیل کرنا ہے، آپ کے پرانے طور طریقے کو تبدیل کرنے پڑیں گے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن شارٹ کٹ یہ شہباز شریف صاحب بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، بیوروکریسی کے ذریعے ہی وہ معاملات چلایا کرتے تھے۔ اور اراکین اسمبلی، پرویز رشید صاحب نے مجھے ایک دفعہ بات بتائی کہ بڑے اراکین آ کے کہتے تھے کہ دیکھو سانو وزیر اعلیٰ ملتا ہی نہیں۔ میں نے ایک دن ان کو کہا کہ جناب کی ان کی بات چیت سن لیں، تو انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے کام شام ہی کرانے ہوتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے بلا لیا اور مجھے بھی بلا لیا۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کافی سارے وہ ٹولیوں کی صورت میں آ رہے تھے، باری باری مل کے جا رہے تھے، جنوں پوچھن ہاں جی کوئی شکوہ شکایت کوئی کام نہیں سر تسی چھائے ہو، آپ کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا ہے۔ قوم صبح اٹھتی ہے تو شکر اللہ کا ادا کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ ہمارا جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اور جب رات کو سوتے ہیں تو وہ پتہ کر کے سوتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہی نے، تو پھر ان کو رات کو چین کی نیند آ جاتی ہے۔ مطلب اس طرح کی باتیں نا کہ زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ جب سب چلے گئے تو کہتے ہیں ہن سنا انہوں نے میسل ہی نہیں ملتا، انہوں نے کام دی گل تو کوئی نہیں کرنی ہوتی، نہ کوئی پروڈکٹیو بات کرنی ہوتی ہے، جی آ کے ٹائم ضائع کر دیں۔ تو مریم بی بی بھی وہی کچھ کر رہی ہیں۔ مریم بی بی نے، میرا خیال ہے کہ جب سے وہ آئی ہیں، ایک جو چیز میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی تھی کہ یہ ڈسکنیکشن ہوتا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں جانا چھوڑ دیں، جب آپ اراکین اسمبلی سے ملنا چھوڑ دیں تو پھر آپ عوام سے کٹ جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہوتی ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا ہو، ملک کا ہو۔ اس کو کہتے ہیں ان کمی کمینوں کے ساتھ ان کو منہ لگنے کی ضرورت نہیں، اور وزیر اعظم ہو پاکستان کا اور وہ جا کے جناب جواب دیتا پھرے کسی پتہ نہیں دور دراز پکھر منکیرے کے کسی ایم پی ایم این اے کو، تو سر لانت بھیجو، کوئی بندہ رکھ چھوڑو تاڑے بھی ہفتے جواب دیندہ رہے۔ تو یہ بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وزیر اعظم کو باور کروایا جاتا ہے کہ جی کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، اور یہ زبانی کلامی نہیں ہوتا، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں، ایڑیوں کے پنجوں کے بل انتظامیہ کھڑی ہوتی ہے، وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہو گیا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا سر۔ لیکن جب عوام سے آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ریزنٹمنٹ قوم کے اندر آتی ہے تو وہ تو اپنی جگہ کے اوپر وہ لاوا پکڑا ہوتا ہے، اور پھر اندر جب آپ کے جو طاقتور ترین لوگ جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہوتا ہے عوام کے ساتھ، وہ جب آپ سے آنکھیں پھیرتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کہتا ہے یہ تک کم نہیں ہویا، کتنے گئے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے دیس نکالا ملتا ہے تو اگے عوام جڑے نا وہ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ تو مریم بی بی نے کوئی 3 سے 4 دفعہ مارچ 2024 میں ایک دفعہ، اور پھر اپریل اور مئی میں 2024 میں ہی کچھ گروپس کے ساتھ جو اراکین اسمبلی تھے ان سے ملاقاتیں کی، اور پھر انہوں نے جو جتنی بھی دفعہ یہ ہوئے ہیں نا اپنا بجٹ کے جو سیشن ہوتے ہیں ان میں وہ شرکت کیا کرتی ہیں، کوئی 6 مرتبہ آلموسٹ انہوں نے شرکت کی، اور اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند تھی بات کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ آج مل رہی ہیں۔
پتہ نہیں کیوں مل رہی تھیں، کس وجہ سے مل رہی تھیں، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، دیکھیں کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی تک کی خبریں تھیں، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔